बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ अहम तरीन खबरें और कुछ इंतहाई अहम तरीन बड़े सरप्राइज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। बड़ा खड़ाक उनकी जानिब से आर्मी चीफ के मशवरे और इसी दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा मुकम्मल तौर पर साइड लाइन। जी हां, नए पाकिस्तान ना पुराने पाकिस्तान की बात, अब होगी हमारे पाकिस्तान की बात। ये किसने कहा, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। 3-4 हैं बड़ी डेवलपमेंट जिनके अंदर सरप्राइजेस और बड़ी खबरें छुपी हैं। पहली बड़ी खबर आज के दिन की यह थी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अस्करी हुकाम के हमरा पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन के अंदर शिरकत की और वहां पर उन्होंने ब्रीफिंग दी कौमी असम्बली को। दूसरी बड़ी खबर है जनाब, कौमी असम्बली का इजलास जो कि 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया था। आज पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा सेशन से पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास होता है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता, बेनतीजा खत्म होता है। फिर आर्मी चीफ आते हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर और उसके बाद फिर कौमी असम्बली का हंगामी इजलास तलब कर लिया जाता है। उससे पहले इत्तेहादी जमातें दोबारा मिल बैठती हैं। सुप्रीम कोर्ट आज अहम तरीन मामले पर केस की समाअत करती है कि पैसे क्यों जारी नहीं किए गए, और फिर शाम को एक तहरीरी हुक्म भी आता है सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा सरप्राइज साबित होता है। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से अहम तरीन खबर आती है और फिर तर्जमान सुप्रीम कोर्ट का एक अहम तरीन बयान भी आता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लड़ाई के हवाले से। पहले मामला शुरू कर लेते हैं जनाब इसी खबर से, क्योंकि कल रात गए बल्कि सहरी के वक्त इस किस्म की खबरें सामने आई, मुबैना तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई। मकसद नून लीगी सोशल मीडिया सेल का यह था कि सुप्रीम कोर्ट की तकसीम को गहरा किया जाए या इस किस्म के हालात पैदा किए जाएं कि मुल्क के अंदर क्यास की सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाए। तर्जमान और खबरें आई थी कि जनाब वाक करते हुए पार्क के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान इन्होंने उन अफवाहों के मुताबिक बाकायदा हाथापाई की बात की गई, छड़ी के इस्तेमाल की बात की। यह भी कहा गया कि साथ में कुछ साथी जजेस भी थे। इस किस्म की खबरें आई। बहरहाल तर्जमान सुप्रीम कोर्ट ने जजों के दरमियान मुबैना झगड़े, हाथापाई और तलख कलामी के हवाले से सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश इन खबरों को सरासर झूठ, शर्मंगेजी और बदनीति पर मबनी करार देकर सख्ती से मुस्तरद किया और कहा जनाब इस हवाले से उन्होंने अहम तरीन बयान जारी किया कि 13 अप्रैल को जजेस कॉलोनी में शाम को चहलकदमी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों के दरमियान मुबैना झगड़े, तलख कलामी और हाथापाई के हवाले से सरासर झूठी और बेबुनियाद खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। और ये झूठी और बेबुनियाद खबरें समाजी राब्ते की वेबसाइट्स के ऊपर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए इन्हें फैलाया गया और इन खबरों की सख्त तरीन अल्फाज में तरदीद की जाती है। ये खबरें झूठ और बदनीति पर मबनी हैं और जजेस के दरमियान ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के बारे में जाली और मन घड़त रिपोर्टिंग कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है और कुछ अनासर की जानिब से जानबूझकर फैलाई जाने वाली इन झूठी बदनीति पर मबनी खबरों का मकसद अदालत और उसके मुअज़्ज़ज़ जजेस के वक़ार को कम करना है। इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट थी। लेकिन इसी दौरान फिर एक और खबर आई। वो खबर ये थी ज़राए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि आइंदा हफ्ते के हवाले से जो बेंच बने थे जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी केस की समाअत करने जा रहे थे कुछ बेंच के अंदर, लेकिन अब रोस्टर तब्दील कर दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा आइंदा हफ्ते उनके सामने कोई केसेस ज़ेर समाअत नहीं होंगे, बल्कि वो इस दौरान अगले पूरे हफ्ते के दौरान वो चैम्बर वर्क करेंगे। यानी ईद उल फितर से पहले जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अहम केसेस की समाअत उनके ज़िम्मे थी वो नहीं करने जा रहे, वो चैम्बर वर्क करेंगे। यानी चैम्बर के अंदर बैठकर वो काम करेंगे जिसमें मुख्तलिफ पुराने फैसले वगैरह लिखना या और जो भी कोई टास्क सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की जानिब से उन्हें दिया जाएगा। यानी इसका एक मकसद वाज़ेह है कि अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ही की है। याद रहे कि माजी में एक दफ़ा इसी तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा को चैम्बर वर्क जब दिया गया था तो उन्होंने खत लिखकर कहा था कि उन्हें साइड लाइन कर दिया गया है, बल्कि कुछ उनके पसंदीदा रिपोर्टरों के जरिए इस किस्म की खबरें जो हैं वो चलवाई गई थी। और अब एक बार फिर यही कहा जा रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को गोया अगले पूरे एक हफ्ते के लिए फारिग कर दिया गया है। अब इमरान खान का इस हवाले से अहम तरीन बयान आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तकसीम रहना और कुछ अनासर की तरफ से तकसीम करना यह मुल्क के लिए अलमिया होगा और आप जब तक सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहाद नहीं होगा आप आइन नहीं बचा सकते, मुल्क नहीं बचा सकते। ये सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं, इन्हें ना आइन की फिक्र है ना कानून की फिक्र है। ये चाहते हैं किसी तरह एनआरओ बचा लें
اور ہر روز ہمارے خلاف نئی FIR جو ہے وہ درج کر رہے ہیں۔ یہ آئین اور قانون کی بات ہو تو پھر جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے اندر شرکت کی اور وہاں پر کچھ سلیکٹڈ جملے ان کی اس تقریر میں سے نکال کر میڈیا کے ذریعے پہلے پھیلائے گئے، بعد میں پھر کچھ خبریں مزید بھی سامنے آئیں۔ پہلے جو اس قسم کے جو جملے پھیلائے گئے وہ یہ تھا کہ عوام اپنی رائے کا اظہار آئین اور پارلیمنٹ کے ذریعے کرتے ہیں، ذرائع آرمی چیف۔ اور اس بیان کا مطلب بھی میں نے پوچھا دوستوں سے، اور پھر بیان اس طرح سے چلایا گیا کہ آئین کہتا ہے عوام کا اختیار پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال ہوگا، جہاں عوام کے منتخب نمائندے بیٹھتے ہیں، آرمی چیف۔ اچھا، اب دو سوالات پیدا ہوتے ہیں اس بیان سے کہ پارلیمنٹ کیسے آئے گی؟ الیکشن کے ذریعے، جو الیکشن کروانے نہیں دیے جا رہے، مافیا نہیں کروانا چاہ رہا، ان کے پیچھے بیٹھلے ہینڈلز بھی نہیں کروانا چاہ رہے، اور پارلیمنٹ جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے عوام بولتی ہے، تو پارلیمنٹ تو اس وقت جناب مکمل ہی نہیں۔ پارلیمنٹ حصہ ہے قومی اسمبلی، سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیاں۔ ملک کے اندر اس وقت 2 صوبائی اسمبلیاں موجود نہیں ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق وقت سے پہلے ان کو تحلیل کر دیا گیا تھا۔ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن وہاں پر 90 دنوں کے اندر ہونا تھے۔ آج 14 اپریل وہ آخری تاریخ تھی جب پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہو جانا چاہیے تھے، نہیں ہوئے، یعنی آئین کو مکمل طور پر مافیا اور ہینڈلرز کی جانب سے بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر یہ بیان، اب ذرا اس کو غور سے سنیں۔ عوام طاقت کا محور ہے، آئین کہتا ہے اختیار منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا، آرمی چیف۔ منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا، یعنی یہ خبر اس لیے جنگ جیو گروپ کی جانب سے پروموٹ کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے نمائندے جو کچھ کر رہے ہیں وہی مانا جائے گا، یعنی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان اس وقت ایک کیفیت ٹسل کی، لیکن اس پارلیمنٹ کے اندر تو پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت موجود نہیں، آدھے سے زائد ارکان اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی موجود نہیں۔ یہ پارلیمنٹ کہاں سے عوام کی منتخب پارلیمنٹ ہے؟ آپ تو یہ کہتے تھے 2018 کے انتخابات تو جناب صحیح نہیں ہوئے، تو عمران خان چلے گئے تو باقی اب ساری باقی پارلیمنٹ کیا ٹھیک ہو گئی ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس قسم کا یہ بیان کچھ لوگ جان بوجھ کے پروپیگیٹ کر کے چلا رہے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ذرائع کے حوالے سے ہیں۔ یہ ساری خبریں ان کیمرہ سیشن تھا، کس نے یہ خبریں لیک کی، کیونکہ یہ کوئی ترجمان ISPR کا بیان تو ہے نہیں، نہ ہی براہ راست میڈیا سے بات ہوئی۔ بہرحال ذرائع کا کہنا ہے جناب اصلی حکام بھی شریک ہوئے، جناب عاصم منیر بھی شریک ہوئے، وفاقی وزراء نے ڈیسک بجا کر استقبال کیا، اصلی حکام کی جانب سے ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال کے اوپر بریفنگ دی گئی، اور آرمی چیف نے ذرائع کے مطابق 1973 کے آئین کے نفاذ کے 50 سال مکمل ہونے پر ارکان کو مبارکباد دی اور آئین بنانے والوں کو مبارکباد دی۔ اب یہ بھی مخصوص ذرائع سے خبریں لیک، کیونکہ زرداری گروپ کے کچھ رپورٹرز وہاں پر موجود تھے، خیر جو کہ جن کے ذریعے جو سیشن کے اندر موجود نہیں تھے، یہی تو سوالیہ نشان ہے کہ وہاں پارلیمنٹ کے باہر موجود تھے، جن کے ذریعے یہ مخصوص پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ اور جناب انہوں نے کہا کہ سینٹر آف گریوٹی پاکستان کے عوام ہے، بات تو بالکل درست ہے، پاکستان کے عوام اپنی رائے کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ووٹ کے ذریعے۔ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، ووٹ تو انہیں ڈالے نہیں دیا جا رہا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ آرمی چیف نے کہا کہ طاقت کا محور عوام ہے، آئین کہتا ہے اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا، آئین پاکستان اور پارلیمنٹ عوام کی رائے کے مظہر ہیں، جو ہے وہ عوام اپنی رائے آئین اور پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ اب بات بڑی کلیئر ہے، یہ اس طرح کی بات ہے کہ اس کو دو طرح سے لے جانے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے آئین کی بات کی تو آئین کی تشریح تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنی ہے، آئین کی بات کی تو اگر پارلیمنٹ کی بات کی تو پارلیمنٹ تو عوام کے ذریعے نامکمل ہے، عوام پارلیمنٹ کیسے بناتے ہیں؟ ووٹ کی طاقت کے ذریعے۔ پارلیمنٹ نامکمل ہے کیونکہ عوام کو ووٹ کا حق نہیں دیا جا رہا۔ پھر شہداء اور غازیوں کے حوالے سے بات کی، 80,000 سے زیادہ قربانیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ اب ہم ایک کمپین شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ ایک اسٹریٹجی ڈائلاگ اور ڈیولپمنٹ پر مبنی ہے، یہ کوئی آپریشن نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک جو ہے وہ اس مہم میں سیکیورٹی اداروں کے علاوہ ملک کے حکومت کے تمام عناصر جو ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گے، اور دہشت گردوں کے پاس اس کے بعد کوئی چارہ نہیں کہ وہ حکومتی ریٹ کو جو ہے وہ تسلیم کریں۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے وہ جاری ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا اراکین قومی اسمبلی کے ظاہر خیال کے بعد کہ آرمی چیف نے اختتامی گفتگو میں کہا کہ ہمیں اب نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر اب ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ جی ہاں بالکل، یعنی کہ نہ ہی PDM کا پرانا پاکستان اور نہ ہی عمران خان کا نیا پاکستان، بلکہ آرمی چیف کا ہمارا پاکستان۔ کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پاکستان میں ہائبرڈ حکومت کی بات کی جا رہی ہے؟ واقعی یہ بات تو سبھی جانتے ہیں اس وقت ملک کے اندر کس کی حکومت ہے، PDM تو برائے نام ہے، تو اس ہمارے پاکستان سے آخرکار مراد کیا ہے؟ یہ تو براہ راست عمران خان کے اس سے کا جو منشور ہے نیا پاکستان کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ایک طرح کا جو ہے وہ طنز بھی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ پرانے پاکستان کی بات تو بعد میں آئی تھی،
اور پرانے پاکستان کی بات کوئی ایسی بھی نہیں کہ وہ فخر سے پیش کر سکے. کیا حالت تھی پرانے پاکستان کے اندر, یا جو پرانے پاکستان کو واپس لا کر کیا حالت کر دی گئی ہے, وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اچھا, اب اسی دوران دو مزید بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. ایک, چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا جاتا ہے. میاں داؤد ایڈوکیٹ دائر کرتے ہیں, ان کی تاریخ آپ جانتے ہیں. اور یہ جناب عمر عطا بندیال کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس منیب اختر, جسٹس مظاہر نقوی, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید, یعنی وہی 8 معزز بینچ کے ارکان جو کہ پریکٹس پروسیجر بل کے حوالے سے اہم ترین کیس کی جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں اس کے اندر جناب وہ اس ریفرنس کے اندر کہ یہ بل, کہ یہ جو بینچ ہے یہ غیر آئینی طور پر جو ہے وہ بنایا گیا ہے, ترتیب دیا گیا ہے. اور اس کی کاپی کس کو بھجوائی جا رہی ہے؟ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو, جسٹس طارق مسعود صاحب کو, جسٹس منصور کو, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو. کس لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ سپریم کورٹ کے اندر تقسیم جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی نون لیگ اپنی ان تمام تر پرانی حرکتوں سے جو ہے وہ باز نہیں آ رہی. پھر اسی دوران لاہور ہائی کورٹ کا اہم ترین اور بڑا فیصلہ, اور مبینہ پروپیگنڈے کا جو کیس تھا عمران خان کے خلاف اداروں کے حوالے سے, اس پر عمران خان کی 26 اپریل تک عبوری جو ضمانت ہے وہ جناب منظور کر لی جاتی ہے. اور پھر سپریم کورٹ کے کیس کی جو سپریم کورٹ کے اندر ان چیمبر کیس کی سماعت کے دوران خبریں آتی ہیں کہ کھینچا گیا ہے وزارت خزانہ کے حکام کو, اٹارنی جنرل کو سخت بھرمی کا اظہار کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ابھی تک آپ نے پیسے جاری نہیں کیے. اور پھر اسی حوالے سے اتحادی جماعتیں اجلاس بلاتی ہیں, دوبارہ سے اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ پھر جناب ایک قرارداد پاس کی جائے اس 8 رکنی بینچ کے خلاف. اور پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے جناب دوبارہ ان کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف کی ان کیمرہ بریفنگ کے بعد, اور وہی حرکتیں جو ہے وہ دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قراردادوں کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکا جائے, جو کسی طور ممکن نہیں ہے. اور پھر تحریری حکم آ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, جو کہ انتہائی اہم ہے, کہ سپریم کورٹ کا گورنر اسٹیٹ بینک کو الیکشن کمیشن کو براہ راست فنڈ جاری کرنے کا حکم, براہ راست انہوں نے حکم جاری کر دیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن نے ان چیمبر سماعت کی جو 1 گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہی. اٹارنی جنرل, دیگر حکام پیش ہوئے, وزارت خزانہ کے اسپیشل سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے قائم مقام گورنر, جبکہ وفاقی حکومت کی نمائندگی اٹارنی جنرل نے کی. عدالت کو وزارت خزانہ, اسٹیٹ بینک کی جانب سے, اٹارنی جنرل کی جانب سے بریفنگ دی گئی. وفاقی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا, دعویٰ کیا گیا مضحکہ خیز کہ ہم نے تو عدالتی احکامات پر عمل کر دیا ہے, اور آپ کے وزراء تو کہہ رہے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں عمل کر دیا ہے. یعنی یہ منافقت دیکھیں ان کی, اور وہ وہاں کہتے ہیں جی ہم نے تو ایوان کے سامنے رکھا تھا, انہوں نے مسترد کیا. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ دستاویز کے مطابق حکومت کہتی ہے کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے پیسے جاری کرنے کے لیے ایکٹ آف پارلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ایکٹ آف پارلیمنٹ کے پیش کردہ بل کو پارلیمان نے مسترد کر دیا ہے. سفید جھوٹ, ماضی میں اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی مثال نہیں کہ الیکشن کروانے کے لیے پیسوں لینے کے لیے یہ پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے, یعنی خواہ مخواہ رکاوٹ بننے کی کوشش. اور بل مسترد ہونے کے بعد وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں, اور وفاقی حکومت ہم اسٹیٹ بینک کو حکم یہ جاری نہیں کر سکتے, البتہ ہم نے اپنی قانونی ذمہ داری پوری کر دیتی ہے. منصور امان صاحب جب آگاہ کرتے ہیں اٹارنی جنرل, تو کہتے ہیں جناب ہم اس معاملے میں بے بس ہیں اور ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں, فنڈ کیسے جاری کریں. اور سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی عدالت کو بتاتے ہیں کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, بتاتے ہیں کہ نہ ہی نگران حکومت پنجاب نے سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی ہے, نہ ہی انہوں نے فنڈ دیے ہیں. اور پھر سپریم کورٹ تحریری حکم جاری کرتی ہے اہم ترین, کہ پیر کے روز تک پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے اسٹیٹ بینک کو 21 ارب روپے کے فنڈ جاری کیے جائیں. اسٹیٹ بینک کے مطابق 21 ارب جو ہے وہ حکم نامے میں کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق 21 ارب روپے پیر تک جاری کیے جا سکتے ہیں, اور وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک اس حوالے سے 18 اپریل تک اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں. عدالت کے باہر پھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں سیکرٹری الیکشن کمیشن, اور کہتے ہیں جناب بڑے خوشگوار ماحول میں ہماری وہاں پر جو ہے وہ یہ سماعت ہوئی ہے, اور مردم شماری کے معاملے پر بھی بات ہوئی ہے, اور حلقہ بندیوں کے لیے 4 سے 5 ماہ ہمیں درکار ہوتے ہیں اس کے بعد. اور اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں جناب کہ میں نے شہباز شریف سے بھی مشاورت کی ہے, اور اس معاملے کو دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اسٹیٹ بینک کو سیدھا اور صاف حکم اس حوالے سے جاری کر دیا جاتا ہے کہ براہ راست اب آپ جو ہے وہ فنڈ جاری کریں گے, اور اس فنڈ کے لیے پارلیمنٹ کی توثیق کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں. جو بھی غیر جانبدار مبصرین ہیں, ماہرین ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے یا وہاں سے منظوری کی جائے. حکومت اس معاملے میں خواہ مخواہ جو ہے وہ روڑے اٹکا رہی ہے, لیکن سپریم کورٹ نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے
کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا اور الیکشن ہر صورت ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.